बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपका शुक्रिया ऑर्गेनाइज कराने का, सब लोगों को यहाँ पे बुलाने का। मैंने अभी आफ्ताब सिद्दीकी साहब को बताया, एक इमरान खान साहब ने हमारी मीटिंग कॉल कर ली है, इसलिए आफ्ताब भाई की इजाज़त से मैं पहले बात करके फिर उसके बाद में करूँगा। मरदमशुमारी जो है, जिस तरीके से अभी तारीख बता रहे थे, कहा कि पाकिस्तान के आइन में तो ये लिखा हुआ है कि हर 10 साल के बाद होगी, लेकिन पिछली 2 मरतबा जो पाकिस्तान में मरदमशुमारी कराई गई, एक दफ़ा 17 साल के वक्फे के बाद और एक दफ़ा 19 साल के वक्फे के बाद। और जाहिर है ऐसी ताकतें जो स्टेटस को कायम रखना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के लोगों को, शायद किसी भी खत्ते के रहने वाले लोगों को ठीक तरीके से शुमार किया जाए और उसकी बुनियाद पर उनको हुकूक मिले। जब हमारी हुकूमत बनी, इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो उसका सूरत हाल ये थी, गैर मामूली सूरत हाल थी। एक दफ़ा की आईनी तरमीम के जरिए ये फैसला किया गया था कि 2017 के जो मरदमशुमारी के अबूरी नताइज हैं, उन अबूरी नताइज की बुनियाद के ऊपर 2018 में इलेक्शन कराया जाएगा, और ये एक दफ़ा की तरमीम थी। और उसके बाद जो है इन नताइज को, जो नताइज कॉन्ट्रोवर्शियल थे, जिनके ऊपर शदीद एहतजाज किया जा रहा था मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला जो है, बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे थे, और कराची के अंदर ये तनकीद जो है वो बहुत शदीद थी कि ये नताइज जो निकले थे मरदमशुमारी के, ये हकीकत की अक्कासी नहीं करते। उस वक्त एक सूरत हाल ये पैदा हुई कि बीच में गैप इतना बड़ा आ गया था कि टेक्निकल लोगों से जिससे भी बात की जाती थी तो वो ये कहते थे कि अगर आप सिर्फ एक ऑडिट कराएंगे, और वो ऑडिट जो है वो एक डिमांड रखी गई थी कि 5% ऑडिट किया जाए, जब आप 1.5 साल या 2 साल गुजरने के बाद ये आप ऑडिट कराएंगे तो वो किसी तरीके पे भी आपको टेक्निकली वैलिड, यानी सही तरीके से आपकी आबादी के बारे में नहीं बता सकते। तो अब हमारे पास 2 सूरत हाल पैदा हो गई, या हम उन नताइज को मुस्तरद कर देते और हम कहते हैं कि नया सेंसस कराया जाए, या हम उन नताइज को एक्सेप्ट कर लेते, हम उन नताइज को मान जाते, लेकिन फिर भी यही फैसला करते कि फौरी तौर पर नया सेंसस कराया जाए। नया सेंसस ही हल था दोनों सूरत में। सिर्फ सवाल ये था कि पुराने नताइज को मुस्तरद करना है या कबूल करना है। बड़ी इसके ऊपर भी सियासत की गई, बड़ी सादा सी बात थी। हालांकि वो नताइज जो थे वो हमारे ख्याल में हकीकत की अक्कासी नहीं करते थे, फिर भी उसके अंदर सिंध की और कराची की नुमाइंदगी में इजाफा हुआ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम जितना ठीक हुआ है समझ लेते हैं, लेकिन फौरी तौर पर दोबारा सेंसस करवा लेते हैं, मरदमशुमारी दोबारा करवा लेते हैं। हमने काबीना से इजाजत ली, फिर मुश्तरका मफादात की काउंसिल में ले गए, मुश्तरका मफादात की काउंसिल में सिंध के वज़ीर आला ने इतराज कर दिया। और खूबसूरत बात ये अभी भी याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त कि वो जिन नताइज के ऊपर, जिस मरदमशुमारी के ऊपर शदीद तरीन इतराज कर रहे थे सिंध के वज़ीर आला, वो उन्होंने खुद करवाई। क्योंकि ये तमाम अदाद-ओ-शुमार जो जमा किए जाते हैं, ये सूबाई मशीनरी के जरिए जमा किए जाते हैं, सिर्फ कंसोलिडेशन जो है वो ऊपर होती है मफाद के अंदर। तो खुद जो उन्होंने मरदमशुमारी कराई थी उसी के खिलाफ वो बात कर रहे थे। एनीवे, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के किसी फैसले को चैलेंज कर दिया गया, कि सूबे ने चैलेंज किया, वो असेंबली के मुश्तरका इजलास के अंदर गया, मुश्तरका इजलास ने ये फैसला कर लिया कि नई मरदमशुमारी कराई जाए। अच्छा, हमने कहा कि अच्छा दोबारा अगर नई मरदमशुमारी होगी तो अगर आप वैसे ही मरदमशुमारी करेंगे जैसे पहले करते थे, तो आपके पास वैसे ही नताइज आ जाएंगे, तो बदलेगा कैसे निजाम? मरदमशुमारी तो पहले भी हो गई है, तो कभी सही मरदमशुमारी के नताइज तो नजर नहीं आते। तो उसके लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तमाम आजकल दुनिया का कारोबार जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर, बहुत सारे यहाँ पे कारोबारी हजरात मौजूद हैं। आपको पता है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रही है दुनिया की मईशत के अंदर भी। वो और बात है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो ये नहीं मानता कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्शन हो सकते हैं और डिजिटल इलेक्शन हो सकते हैं। हालांकि अब आपने पता ताली इस बात पे बजाइए कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया या उनकी बेवकूफ़ी की दाद दे रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम पहला पाकिस्तान की तारीख में डिजिटल सेंसस कराएं।
اور اس کے اندر جی پی ایس پوزیشن میں اس کی ٹیکنیکل تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کے اندر اتنے سیف گارڈ ہم نے امپلیمنٹ کیے تھے کہ اگر آپ نیک نیتی سے اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ یقینی بنا سکتے ہیں کہ صحیح مردم شماری کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ ہم نے کر دیا۔ دوسری چیز جو ضروری ہے اور جس کی بات میں ابھی بھی کروں گا وہ یہ ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے اس عمل کے اندر۔ یہ کوئی نیوکلیر سیکرٹ تو نہیں ہے جن کو آپ نے چھپا کے رکھنا ہے، تو اس کو اوپن کریں۔ اور ابھی میں مطالبوں کے اوپر آؤں گا، اس کے اندر ایک بنیادی مطالبہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر شفافیت پائی جائے اور تمام شہریوں کو یہ حق ہونا چاہیے۔ ہم نے سیلف رپورٹنگ کی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا آپشن وہاں پر دیا تھا، ظاہر سب لوگ استعمال نہیں کریں گے، لیکن جو کرنا چاہے کم سے کم اس کے لیے سہولت یہ ضرور پیدا کی تھی۔ اب نتائج آ گئے، نتائج سامنے آ گئے، کم سے کم ابتدائی نتائج سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ابھی اتنا واضح نہیں ہوا کہ کس کو یہ نتائج پسند نہیں آئے ہیں۔ کون سمجھتا ہے کہ ابھی بھی حقیقت کی بنیاد کے اوپر مردم شماری نہیں کی جا رہی، کم سے کم کراچی کی حد تک جو ہے مردم شماری کے نتائج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کون اس مردم شماری سے انتہائی خوش ہیں اور مطمئن ہے کہ بالکل ٹھیک مردم شماری کی گئی۔ نہیں، وہ میں نام تو بتا دوں، پھر ان کے لیے ضرور تالیاں بجائیے گا، اور وہ ہے ایم کیو ایم، مہاجر قومی موومنٹ۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس نتائج سے بالکل مطمئن ہے، کیونکہ آج سے 2 دن پہلے انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دوبارہ اعتماد کا ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی شہباز شریف زبردست کام کریں، کراچی کا حق پورا انہوں نے کیا ہے، K4 انہوں نے رکوا دیا، گرین لائن کی ایکسٹینشن انہوں نے رکوا دی، KCR انہوں نے رکوا دیا، اور مردم شماری میں بھی وہی نتائج بلکہ اس سے بھی خراب نتائج جو پچھلی دفعہ تھے۔ اتنی یہ پرفارمنس پسند آئی کہ انہوں نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ دے دیا شہباز شریف کو۔ امین بھائی، خالد مقبول بھائی، ایسا نہ کرو یار، یہ نہ کرو۔ کراچی کے اندر آ کے پھر مت بولنا کہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ہے، آپ نے قبول کیے ہیں۔ آپ یا تو کراچی کے اندر کھڑے ہو کے ان نتائج کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور وہی آواز آپ کی ہم سننا چاہیں گے اسمبلی کے اندر۔ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف تمہارے تو ویسے ہی چند ہفتے بچ گئے، اس غلط مردم شماری کے نتیجے میں ہم تمہاری کابینہ میں نہیں بیٹھنے کو تیار، ہم گورنرشپ نہیں رکھنے کو تیار، ہم وزارتیں نہیں رکھنے کو تیار۔ یہ آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے واقعی آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، ورنہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہے اب کرنا کیا ہے؟ اور میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر پاکستانی کو گننا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جمہور وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو تول بعد میں لیجیے گا، پہلے گن تو لیں، گنتی تو پوری کر لیں۔ کتنا ضروری ہے مردم شماری ہمارے جمہوری نظام کے لیے؟ تمام وسائل کی تقسیم جو ہے وہ مردم شماری کی بنیاد کے اوپر ہے۔ کتنا حصہ ملکی وسائل کا کس صوبے کو ملے گا، اس کی بنیاد مردم شماری ہے۔ اسمبلی کے اندر کتنی نمائندگی کس خطے کو ملے گی، وہ مردم شماری کی بنیاد کے اوپر۔ یعنی پوری ہماری جمہوریت کے لیے ایک جمہوریت نامکمل ہے اگر آپ کی مردم شماری جو ہے وہ صحیح عکاسی نہیں کر رہی زمینی حقائق کی۔ لیکن اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ اس جمہوریت کی جو پوری بنیاد ہے، یعنی پاکستان کا آئین، آج سے میں نے 2-3 مہینے پہلے ٹیلی ویژن پہ کہنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، اب خطرے میں نہیں۔ آج پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہے، آج پاکستان کے آئین سے انحراف کر لیا گیا ہے۔ اپنی ذاتی مفاد کی شارٹ ٹرم بالکل چھوٹے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ ملک کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے جس کی انتہا یہ ملک مختلف زبانیں بولنے والے کا، مختلف اعتقاد رکھنے والوں کا ملک، اور جب تک ایک ایسا ایمانی معاہدہ نہ ہو جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ملک اتحاد اور یگانگت کے ساتھ آگے کر سکے۔ اور وہ ایمانی معاہدہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے دنیا کے باقی ممالک ہیں اس کے اندر آئین کی صورت میں ہوتا ہے، وہ آئین جس کو پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بنایا۔ تو
آپ ایک طرف آئین سے انحراف کر رہے ہیں جو ہر لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بار بار فیصلے آ رہے ہیں، آپ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہیں، آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ دوسرے، جب بھی وہ الیکشن ہوں گے، چاہے 90 دن کے اندر ہوں گے 90 دن کے بعد ہوں، اس الیکشن میں جس مردم شماری کی بنیاد پہ ہونا ہے، آپ لوگوں میں یہ اعتماد نہیں پیدا کر سکے، آپ قاصر ہیں وہ اعتماد پیدا کرنے سے کہ یہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مستقبل کے جب الیکشن ہوں گے، یہ والا الیکشن تو پرانی مردم شماری کے ہوگا، جو آگے کے الیکشن ہوں گے وہ الیکشن جو ہے وہ واقعی میں حقیقت پر مبنی مردم شماری کے اوپر ہوں گے۔ اس لیے اگر ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم سب چاہتے ہیں، بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی ہے جن کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے باہر جا کے کوئی کاروبار ڈھونڈا جائے، کوئی نوکری ڈھونڈی جائے۔ بہت ہی دکھ کی بات ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس سمت سے بچنا چاہتے ہیں اور واقعی پاکستان کو لے کر آنا چاہتے ہیں اس سمت کے اندر، اور ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل پیدا کیے ہیں، جہاں پر معیشت کو چلانے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ میدان کے اوپر برابری کا موقع نہیں، دنیا سے کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کی خاص طور پہ کراچی کی بزنس کمیونٹی جو ہے، آپ کو دنیا میں کہیں جا کے اتارتے ہیں، اور بہت سارے گئے ہیں، باہر گئے کامیاب ہوئے، جہاں جاتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ایک نظام چاہیے ملک کے اندر جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو، یعنی ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چل رہا ہو۔ اس ملک کو چلانے کے لیے جو ایک بنیادی شرط ہے مردم شماری کی، سب کا اس پہ اعتماد ہو۔ اس لیے یہ باقی آپ کو جو مطالبات ہیں بعد میں بتائیں گے، لیکن ایک بنیادی مطالبہ جو میں آخری بات جو کر کے اس کے بعد آپ سے اجازت دوں گا، اس کو تمام جو ڈیٹا آ رہا ہے، تمام انفارمیشن جو جمع کی گئی ہے، اس کو پبلک کیا جائے، اور جتنی بھی سماجی، سیاسی، معاشی ادارے ہیں، شہری ہیں، وہ جو بھی چاہتا ہے اس کا آڈٹ کرنا، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ جا کے آڈٹ کر سکے۔ اور جب ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملے کہ 12 منزلہ عمارت کے اندر 4تھی منزل تک گئے اور 5ویں سے 12ویں منزل میں وہاں پہ ایک آدمی کو بھی نہیں گنا گیا، تو یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ وہ ویڈیو جو خاتون بنا رہی ہیں، ویڈیو ایسی لے کے جائیں گی اور انہوں نے 5ویں اور 6ویں اور 7ویں اور 8ویں فلور کے اوپر جا کے دکھا دینا کہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو شفاف کیا جائے، تمام کے سامنے رکھا جائے، تمام پاکستان میں، صرف کراچی کے لیے نہیں کہہ رہا، تمام پاکستان کے اندر یہ موقع دیا جائے کہ شہری جو ہیں اور شہری تنظیمیں جو ہیں وہ میڈیا جو ہے، عامر ضیاء صاحب جو ہیں، ان کا پتہ نہیں چینل کی بات مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی، چل صرف ان کے دوسرے عامر آپ کے دوسرے دوست جن کی بات وہ سنتے ہیں، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی جو بھی انفارمیشن جمع ہوئی ہے اس کے بارے میں لوگوں میں اعتماد پیدا کر سکیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر میڈیا بھی گواہی دے گا، شہری تنظیمیں بھی گواہی دیں گے، وکلاء بھی گواہی دیں گے، تاجر برادری بھی گواہی دیں گے، پاکستان اس سے مضبوط ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس مطالبے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بڑے دنوں کے بعد کراچی میں آ کے بات کرنے کا موقع ملا، آفتاب بھائی ایسے مواقع دیتے رہا کریں ہمیں، ہم بھی کراچی آتے ہیں۔ خان صاحب کو ہمارے پاس کہنے کو ہے کراچی جانے کے، خان صاحب سیمینار بڑا ضروری ہے، کراچی جانا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔